मसीह यीशु में आप सबको पास्टर जावेद मसीह का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गॉड ब्लेस टीवी का और प्यारे भाई पास्टर विल्सन साहब का, जो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, कि उन्होंने यहाँ पर मदद किया ताकि हम खुदा का यहाँ पर कलाम कर सकें। हम इस काबिल तो नहीं, लेकिन खुदा नकम्मों को, नाचीज़ों को इस काबिल बना देता है कि वो खुदा के कलाम की मुनादी करें। तो खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, जो कलाम मुक़द्दस खुदा ने मुझे दिया वो आजकल के हालात के बारे में है। लूका की इंजील उसका 16वां बाब, इसमें एक खूबसूरत वाक़या है, उसकी हम 19वीं आयत में से पढ़ेंगे। एक दौलतमंद का किस्सा खुदा के कलाम में लिखा है। लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से इस वाक़ियत को पढ़ेंगे। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाज़र नाम एक गरीब नासरों से भरा हुआ उसके दरवाज़े पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसमें आलम अरवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आँखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा। और उसकी गोद में लाज़र को उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाज़र को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तो अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाज़र बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आएँ। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने, इसलिए कि उन्हें, ऐ बाप इब्राहिम, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मैं फिर पढ़ूंगा इस बात को। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये वाक़या जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अमीर आदमी का हमें किस्सा मिलता है। खुदा यीशु से एक तमसील अपने शागिर्दों से बयान करते हैं। और अगर इन वाक़यात को आज हम देखते हैं तो मौजूदा हालात को भी देखते हैं, तो आज भी बहुत से ऐसे अमीर आदमी हैं जो कि अपनी शान व शौकत में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है, जो बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, जो बरकतें बेशुमार दौलत, ज़मीन, आराइश खुदा ने एक इंसान को दी है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये सारी जो जितनी भी दौलत है, जितनी भी खुदा ने उसको नेमतें दी हैं, वो अपनी ऐशो रिश्त पे खर्च करता है। खुदा ने जितनी भी इंसान को नेमतें दी हैं, वो चाहता है कि वो अपने ऊपर खर्च करे। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा ये चाहता है कि हम अपने आस पास नज़र रखें। अगर हम, खुदा ने हमें दौलत दी है, तो हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमारे पड़ोसी के पास अगर खाने को नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उसको भी इस दौलत में से, इस हिस्से में से कुछ ना कुछ दें। जो इस अमीर आदमी का वाक़या है,
وہ اپنی زندگی میں ہر آرائش کو دیکھتا ہے، شان و شوکت کو دیکھتا ہے، اور وہ اسی شان و شوکت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ ہر روز محفلیں کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، ناچ و رنگ اور سرور کی محفلیں سجاتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لازر جو ہے وہ ناسوروں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں کی موت ہوتی ہے تو ایک عالم ارواح میں چلا جاتا ہے اور ایک باپ ابراہیم کی گود میں۔ اب دونوں آمنے سامنے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے، اگر وہ خدا کا شکر نہیں کرتا اور اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ مرکز کی انجیل میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل آپ 10واں باب پڑھ سکتے ہیں اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، اور آ کر یسوع کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور کہتا ہے، خداوند یسوع میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ جا تو حکموں پر عمل کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو سارے ہی حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کو اس پہ پیار آتا ہے، تو پھر یسوع مسیح ایک بات کہتا ہے کہ جا اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت جا کے غریبوں کو دے دے، بانٹ دے اور میرے پیچھے آ جا۔ اب یہ بات سن کے وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ دولت مند ہے، اور پھر وہ اسی طرح سوچتا ہوا الٹے قدم اٹھ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کیونکہ بڑا مالدار ہے۔ تو یسوع مسیح اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا تو آسان ہے، لیکن امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم اس جگہ پر آتے ہیں کہ جب وہ شخص امیر آدمی مرتا ہے تو وہ عالم رواں میں تپش میں اپنی آنکھیں کھولتا اور تڑپتا ہے، لیکن جب وہ سامنے دیکھتا ہے وہاں پر لازر جو کہ ایک بیماری کی حالت میں تھا۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ امیری کی حالت میں، دولت مندی کی حالت میں، عیش و عشرت کی حالت میں اپنے آپ کو اپنی ایک جنت بنا لیتا ہے، اس میں وہ مگن ہے اور خدا کا شکر نہیں کرتا۔ لیکن لازر جو ہے وہ ناصروں سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا۔ وہ اس حال میں بھی خدا کی شکر گزاری ورشپ کرتا ہے، لیکن وہ امیر آدمی رنگ و سرور، ناچ رنگ کی محفلوں میں مگن، اپنی عیش و عشرت میں مگن۔ وہ مرتا ہے اور سیدھا عالم رواں میں چلا جاتا ہے، تپش میں جہاں پانی بھی نہیں ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈھونڈتا ہے پانی کو، لیکن پانی نہیں ملتا، لیکن اچانک اس کی نظر سامنے لازر پر پڑتی ہے کہ وہ تو باپ ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہے، بڑے مزے سے پھل کھا رہا ہے، اور وہ پکارتا ہے، باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ پانی کا ایک قطرہ مجھے دے، میری زبان جو ہے وہ خشک ہو چلی، تپش سے میں تڑپتا ہوں۔ لیکن باپ ابراہیم کہتا ہے کہ بیٹا تو نے اپنی زندگی میں اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار لی، اچھی چیزیں کھا لی اور تو نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن لازر جو کہ بری چیزیں لے کر بھی خدا کا شکر ادا کرتا تھا اور ہر حال میں وہ خداوند کی شکر گزاری ورشپ کرتا تھا، اور آج وہ آرام میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کلام سے ہمیں آج سیکھنا چاہیے کہ اگر دولت بری چیز نہیں، دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں، لیکن دولت کا استعمال جب ہم اچھے طریقے سے کریں گے، اگر خدا نے ہمیں دیا، خدا یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں، 2 لباس ہیں، تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیم پہ جب ہم چلتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، تعلیم پر چلتے ہیں، تو یقین کیجئے ہماری منزل دور نہیں، ہماری منزل خدا کے قدموں میں ہے، خدا یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے ہمیں ایک ایسی بادشاہی کے لیے تیار کیا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، ابدی بادشاہی، جہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ ایک ایسا بادشاہ جسے ہماری فکر ہے، وہ ایسا خداوند ہے جو اپنی بیڑوں کی فکر کرتا ہے، اسے ہماری فکر ہے، اور وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ کیسی بات! کسی اور شخصیت نے یہ بات نہیں کی، ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ آرام کی جگہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو آج گناہ میں مرتے ہیں، جو آج جن کو اپنے عیش و آرام اور دولت پر فخر ہے، وہ ہمیشہ کی موت میں چلے جائیں گے،
اور ہمیں چاہیے کہ اس کلام پر عمل کریں اور شکر خدا کا کریں کہ خدا نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو بہت سا وقت ہو جائے گا، لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہن ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جب ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں، میں ایک غیر مذہب کا ایک بندہ تھا، وہ ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، ہندو، میرے خیال وہ ہندو تھا، اور اس نے کہا، اس کو کسی نے سوال کیا، بہت ساری باتیں کوئی پوچھ رہا ہے زندگی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، امیری کے بارے میں، اور بہت سے موضوعات پہ اس کے جو اسٹوڈنٹ اس سے سوال کر رہے تھے، لیکن اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ اسی موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمیں بھی اس پر چلنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جب بنی اسرائیل جب آزاد ہوئے تو جب وہ اپنے ملک میں واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو وہ پہلے کرتے آئے تھے، کہ انہوں نے سونا چاندی جمع کیا، پیسہ جمع کیا، اور اپنے جو ربی تھے، جو استاد تھے، ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اس کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور کیا کہا کہ ہمیں ہیکل بنا کے دو، کیا کرو، ہمیں ایک ہیکل بنا کے دو۔ تو وہ جو ربی تھا، استاد تھا، جو خادم تھا، جو خدا نے اس کو چنا تھا، وہ عقل مند تھا، وہ ذہین تھا، اس نے کہا دیکھو ہیکل پھر بھی بن جائے گی، میں ہیکل بنا کر، ہم ہیکل بنا کر کیا کریں گے؟ اس سے تمہارے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی، اس سے تمہارے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا، ہیکل تم بعد میں بھی بنا لو گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس دولت کو، وہ ایک خادم تھا، اپنے لیے استعمال نہیں کیا، کوئی اپنے لیے بلڈنگ نہیں بنائی، کوئی اپنے لیے اس نے BMW نہیں خریدی، یا کوئی اور قسم کی اپنی آرائش نہیں بنائی، نہ بہت ساری بلڈنگیں بنائی، بلکہ اس نے اپنے بچوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم گاہ بنائی، یونیورسٹیاں بنائی، اور آج آپ دیکھیں کہ ان کے بچے دنیا میں ذہین ترین بچے ہیں۔ اس نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا اور قوم کے لیے ایک نمونہ بنا، اور آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ترقی میں سب سے آگے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس کا جو میسج ہے وہ ہے دولت کے بارے میں۔ تو ہمیں اپنی بحیثیت قوم، مسیح قوم کے جو لیڈر ہیں خاص طور پہ، ان کو چاہیے اگر ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اپنی قوم پر خرچ کریں، اپنی قوم کے بچوں پر خرچ کریں۔ یقین کیجئے خدا بہت خوش ہوگا اور ہمیں برکت دے گا، اور ہم بھی لازر کی طرح آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔